नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुख्तलिफ अद्वियात जिनका तस्करा अहादीस मुबारका में है या जिनका तस्करा कुरान हकीम ने किया है, ये सब तिब्ब नबवी का हिस्सा हैं। इन पर हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। जिस तरह ये प्रोग्राम पाकिस्तान में पहली बार बाकायदा सीरीज़ के साथ, एक तवातुर के साथ 3.5 बरस से पेश किया जा रहा है और हेल्थ टीवी को इसका क्रेडिट जाता है कि 1000 साल बाद इस इल्म को ज़िंदा करने में प्रोग्राम तिब्ब नबवी से अल्लाह ताला ने काम लिया। और ये ना सिर्फ अब पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से अब बाहर के कई मुल्कों में अब लोग तिब्ब नबवी के इलाज की जानिब मुतवज्जे हो रहे हैं और इलाज के साथ साथ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो तिब्ब नबवी को सीखने का, उसकी तरबियत हासिल करने का शौक़ रखते हैं। यही सिलसिला हमने शुरू किया और कल बरोज़ इतवार इस पहला तरबियती प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा फरमाया। न्यूज़ भी इस हवाले से थी, आज भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितने बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल थे और तिब्ब नबवी का पहला तरबियती कोर्स हिस्सा अव्वल उसका आगाज़ किया गया। कल तकरीबन 2 से ढाई घंटे की ये क्लास थी और इसमें तिब्ब नबवी की 7 अद्वियात की तालीम दी गई और साथ ही एहतियातें, परहेज़, ग़िज़ा और किसी दवा का कोरिजेंट यानी इसकी इस्लाह करने वाली चीज़ क्या है, अगर किसी दवा से कोई नुकसान पहुंचता है तो वो कौन सी दूसरी दवा होगी जो उसके नुकसानात का अज़ाला करेगी। ये तिब्ब नबवी की अद्वियात हैं जो एक दूसरे का कोरिजेंट हैं, एक दूसरे की इस्लाह करती हैं। कल इस पर बात थी और साथ ही इस सेमिनार में या इस वर्कशॉप में, इस क्लास में दीगर बुनियादी उसूल जो कि तिब के हैं, जिसमें दर्जात, ग्रेड्स, कितने ग्रेड्स होते हैं किसी दवा के, और इस माशाल्लाह इस सेमिनार में या इस तरबियती कोर्स में लोगों ने जितनी बड़ी तादाद में शामिल होकर माशाल्लाह इस चीज़ को बहुत शौक़ से सीखा। मुझे इतनी खुशी हुई कि लोगों ने तवज्जो दी। हालांकि लोगों के लिए पहली बार था कि उन्होंने कोई तरबियती कोर्स हिकमत के हवाले से या मेडिकल के हवाले से वो उसमें शामिल हुए और इतनी तवज्जो के साथ लोगों ने सीखा। और जब हमने आखिर में सवालात किए तो उससे हमें एहसास हुआ कि माशाल्लाह लोग बहुत तवज्जो से सुन रहे थे और सीख लिया उन्होंने। यानी वहीं 2 घंटे की क्लास में लोगों को अल्लाह ताला ने इतना बरकत दी कि उनके ज़हन नशीन हो गया कि क्या 2 घंटे तक पढ़ाया गया। तो इसमें तिब्ब नबवी की तरबियत का असल मकसद ये है कि जो अद्वियात, जो नुस्खे हम अपने टीवी पर अपने प्रोग्राम में बताते हैं, आप उन्हें नोट फरमाते हैं। नोट करने के बाद किसी दूसरे शख्स की आप मदद करते हैं। कोई आप देखते हैं कि कोई शख्स, फ़र्ज़ कीजिए कोई शख्स शुगर, ज़ियाबेतिस के मर्ज़ में मुब्तला है और आप चाहते हैं कि तिब्ब नबवी की अद्वियात उसको देना शुरू करें। अब वो चूँकि पहले से अपनी अद्वियात इस्तेमाल कर रहा है, उसकी अद्वियात को आपने रोकना नहीं है, ख़त्म नहीं कराना। उसके होते हुए तिब्ब नबवी की अद्वियात कैसे देनी है, ये अहम तरीन कल मौजू था जिसकी बाकायदा तरबियत दी गई। क्योंकि मैंने ये देखा कि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि हम जब सऊदी अरब गए थे तो वहाँ सैकड़ों ऐसी ख़वातीन मौजूद थी कि जिन्होंने डायरियाँ भर रखी थी, हमारे नुस्खों से, हमारी बातों से, अहादीस मुबारका नोट की हुई थी। और इसी तरह का मंजर दीगर ममालिक में भी। तो उसमें कुछ नुस्खे मैंने ऐसे देखे कि जिनकी तरतीब गलत थी, चंद नुस्खों की, सबकी नहीं, बहुत मेहनत से, तवज्जो से लिखे गए थे। लेकिन देखें, अद्वियात ऐसी चीज़ हैं कि अगर मुनासिब मिकदार में है तो फ़ायदा है, मिकदार बिगड़ जाने से कोई नुकसान का भी एहतमाल रहता है। तो इसलिए इस तरबियती कोर्स में आपके वो सारे नुस्खे दुरुस्त कराए गए मुमकिन हद तक। और आइंदा इंशाल्लाह हिस्सा दोम
جس میں انسانی جسم کے اعضاء کون سا عضو کیا کام کرتا ہے، مختصر سا یہ جائزہ لیا جائے گا، اور یہ بھی کہ کون سی ادویات کس عضو کے لیے مخصوص ہیں۔ طب نبوی کی مختلف ادویات مختلف اعضاء پر جا کے کام کرتی ہیں براہ راست، انشاءاللہ اس کا علم دیا جائے گا، اور بہت سارے نسخے جو مختلف امراض سے متعلق ہیں وہ بھی سکھائے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ بھی پریکٹس ہوگی کہ اگر آپ کے پاس کوئی مریض آ جائے تو آپ ابتدا کہاں سے کریں گے، اس کا کیس کیسے لیں گے۔ آئندہ انشاءاللہ اتوار کے دن اسی پروگرام میں کیس ٹیکنگ سکھائی جائے گی، تاکہ طب نبوی کا شوق رکھنے والے طب نبوی کو سائنسی انداز میں سیکھیں اور وہ سائنٹیفک نسخے اچھے انداز میں دوسروں کو پیش کر سکیں، جس میں غلطی کا نقصان کا احتمال نہ ہو۔ آج طب نبوی کی ایک دوا، ایک بہت اچھا مسواک جسے کہتے ہیں، ایک بہت ہی اچھا سبق اسلام کا، منہ کی بیماریاں، اگر منہ میں بیماریاں ہیں، منہ صحت مند نہیں ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوگا۔ اگر دانتوں میں میل کچیل لگا ہے اور اس پر کوئی چیز کھا لی گئی اس دانتوں سے، تو یہ اگر عمل کچھ عرصہ مسلسل کیا گیا تو دو نقصانات اب تک سامنے آتے ہیں۔ ایک آسٹریلیا والوں نے ڈسکور کیا، ان کی تحقیق ہے، اور دوسری انگلینڈ والوں کی تحقیق ہے۔ آسٹریلیا والے کہتے ہیں کہ اگر دانت صاف نہ ہوں اور اگر صبح اٹھ کر دانت صاف نہیں کیے گئے، کسی کھانے سے پہلے دانت صاف نہیں کیے گئے، کلی وغیرہ نہیں کی گئی، دانتوں میں لگا ہوا میل کچیل جانے کے بعد پینکریاس لبلبا اس کے راہ میں رکاوٹ بنتا ہے اور اس کے فنکشن کو کمزور کر دیتا ہے، جہاں سے ذیابیطس کا مرض پیدا ہوتا ہے، شوگر کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شوگر کا مرض اگر حد سے بڑھ جائے تو گینگرین جیسا مرض سامنے آتا ہے۔ اگر وہ گینگرین پاؤں کے حصے، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ذیابیطس والوں کے پاؤں کے حصے، کیونکہ پاؤں میں ویسے ہی بلڈ سرکولیشن ذرا سلو ہوتا ہے، اور اس میں شوگر بھری ہو، گلوکوز کی مقدار بہت زیادہ خون میں ہو، ایسے میں گینگرین جیسا مرض وہ آسانی سے نہیں جا سکتا، آسانی سے اس پر کوئی دوا اثر نہیں کرتی، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ پاؤں بھی کاٹ دیے جاتے ہیں اور انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں۔ ایسے بہت سارے ذیابیطس کے مریض میرے پاس آتے ہیں جن کا ایک انگلی کٹی ہے، 4 کٹی ہیں، آدھا پاؤں ان کا کٹا ہوا ہے، یا آدھا پنجہ ان کا، فوٹ ان کا ٹو کٹا ہوا ہے۔ یہ سب مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ بنیاد کیا ہے؟ آسٹریلیا والے کہتے ہیں کہ ذیابیطس کی بنیاد دانتوں کی صفائی، یعنی 70% مریض ایسے ہیں کہ جو دانتوں کی صفائی سے ذرا سستی کرتے تھے، اور یہ مسئلہ جا کے دیکھیے کہاں پہنچا کہ چلتے پھرتے انسان کے اعضاء کٹنے لگتے ہیں۔ پھر زندگی کیسی ہوتی ہے کہ یہ نہ کھاؤ اور وہ نہ پیو، اس طرح کی زندگی کے درمیان، پابندیوں کے درمیان وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ دوسرا مرض جسے انگلینڈ والوں نے ڈسکور کیا، بہت تحقیق کی، آج سے تقریباً 20 سال پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ دل کے تمام امراض میں 80% ہاتھ یا 80% کردار منہ کی صفائی نہ ہونا ہے۔ لہذا انہوں نے اعلان کیا کہ ہر شخص میکسیمم اپنے منہ کے صفائی کی کوشش کرے۔ اب دوسری جانب دیکھیے کہ اسلام میں ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ وہ ان دونوں بڑے بڑے امراض سے بچا رہی ہے، جس میں دنیا کے تقریباً 60% افراد ان دو امراض کا شکار ہیں کسی نہ کسی درجے میں۔ حدیث مبارکہ ہے اور اس میں مسواک کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کر لی جائے۔ پھر انسانوں کو، تمام انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ منہ کی صفائی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، صحت کی ساری عمارت منہ کی صفائی پر کھڑی ہے۔ انسان کا منہ سب سے اوپر ہے، لیکن ساری انسان کی صحت کی عمارت منہ کے صفائی پر منحصر کرتی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنا اور شہر کا نام؟ جی میں گلشن سے بات کر رہی ہوں، کراچی۔ کہاں سے؟ اور گلشن اقبال، کراچی سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی فرمائیے۔ جی نام شبانہ ہے۔ شبانہ آپ کا نام ہے؟ جی اچھا جی فرمائیے شبانہ صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ جو سلور کے برتن بیچیں گے وہ تو بیماری پر میں بیماری کی بات کروں، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جیسے آپ سلور کے برتنوں پہ جیسے بات کرتے ہیں نا جی، تو
میں اکثر جیسے اپنے رشتے داروں کے حوالے سے گائیڈ کرتی ہوں تو زیادہ تر مجھے یہی کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ناظر سے یہ کنفرم کروائیں کہ یہ کس حدیث سے ثابت ہے. تو آپ حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ میں ابھی حوالہ بھی دوں گا اور حدیث نمبر بھی بتاؤں گا. میرے پاس کتاب ہے, میں سب دیکھ کے بتاتا ہوں ابھی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. یہ مسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور اس سے ہم ریفرنس کے ساتھ کئی بار دکھا بھی چکے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اپنا اور شہر کا نام؟ کوثر ملتان سے. جی کوثر صاحبہ فرمائیے, خیریت سے آپ؟ جی بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب میری بہن کا مسئلہ ہے, ان کی بہن کا مسئلہ ہے, ان کا ایج 26 ہے. ان کی کمر پالنا ایک چھوٹی سی ایسے رسولی سی نکل آئی ہے, ایسے ٹیومر ہوتا ہے. جی جی. پہلے تو وہ ایسے چھوٹی تھی, اب بڑی ہو گئی ہے اور کمر کے بالکل درمیان میں ہے. اب اس میں تھوڑا تھوڑا پین بھی ہوتا ہے. اچھا. تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ چربی جمع ہو گئی ہے. انہوں نے ایگمنٹن دی ہے اور ساتھ میں کہا کہ پانی بہت زیادہ پیے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ وہ حل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. آپ تو بہت پرانی ماشاءاللہ ہماری ویور ہے. آپ نے کیا دیا طب نبی سے ان کو؟ جی ابھی میں نے کچھ نہیں دیا ان کو. ابھی تو انہوں نے, وہ کوٹد میں رہتی ہے نا, انہوں نے اب مجھے بتایا ہے. اوکے ٹھیک ہے. جی انہوں نے کہا کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا اس بارے میں, آپ کے خیال میں کیا دینا چاہیے, آپ بتائیے. جی یہ ٹیومر کی آپ جو ایک تو زیتون کا تیل آپ بتاتے ہیں. جی بالکل, کہ 1 ماہ کا کورس کر لیا جائے. اس کے علاوہ آپ پاؤڈر کی صورت میں ایک دوائی بھی دیتے ہیں, وہ بھی میرے پاس لکھی ہوئی ہے. ہاں بس وہ اسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ, کیونکہ مجھے پتا آپ 2-3 سال سے ہماری ویور ہیں, آپ کی تربیت بھی ہے ماشاءاللہ, تو اس میں یہی رسولی والا نسخہ دیجیے اور زیتون کا تیل رات میں 2 ٹیبل اسپون اگر پلا دیں گی, کیونکہ یہ مکوزل ہوتی ہے اور یہ جلدی گھل جاتی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زیتون کا تیل عام طور پر اکیلا کافی ہوتا ہے, لیکن ان کی ادویات جاری رہیں اور آپ اس میں رسولیوں والا نسخہ ان کو دیجیے, انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی. تو رسولیوں پر مزید ہم گفتگو کرتے ہیں اور مسواک کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین. آج مسواک ہمارا موضوع ہے. کل جیسے کہ سیمینار میں ہم نے بتایا تھا کہ طب نبوی سمیت جتنے بھی روئے زمین پر پودے ہیں, پھول ہیں اور بیج ہیں, ان کے درخت ہیں, ان کی چھال ہیں, تمام ادویات ہیں, ان کی جڑیں یعنی ان کے روٹس وغیرہ, سب ان سب کی مختلف تاثیر ہوتی ہیں. ہم نے بتایا تھا کہ درجہ اول, درجہ دوم, درجہ سوم, درجہ چہارم, گریڈ 1 2 3 4 ادویات کی تاثیر کے لحاظ سے ہوتا ہے. کل اس کی تربیت بھی دی گئی تھی. اگر ہم مسواک کی بات کریں کہ یہ اس کی تاثیر کیا ہے, تو مسواک گرم درجہ دوم اور خشک درجہ دوم ہے. یعنی یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اس چیز کو خاص طور سے مسواک کے لیے بنایا گیا ہے کہ یہ دانتوں کی صفائی کرے گی. اگر یہ تر ہوتی تو یہ دانتوں کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی, تو اس لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کی خاص بات, چونکہ میں نے کل آپ سے عرض کی تھی اور اکثر پروگراموں میں نے مسواک کے بارے میں بتایا ہے کہ مسواک میں ایک فائٹو کیمیکل ہوتا ہے جسے سیلواڈورین کہتے ہیں, اور اسے دنیا میں مسلمہ طور پر اسے دانتوں کے امراض کے لیے, مسوڑوں کے ورم اور جتنے بھی انفلیمیشن پائے جاتے ہیں, ساتھ ہی جو انفیکشنز آتے ہیں منہ میں, کہیں بھی منہ میں ہوں, یہاں تک کہ ماؤتھ سور, منہ کے زخم میں بھی آپ مسواک کر رہے ہیں دانتوں پر, لیکن دانتوں سے جب وہ سلواڈورین آپ کی لعاب میں شامل ہو کر سارے منہ میں گردش کرتی ہے تو وہ منہ کے زخموں کو بھی آرام دے دیتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اگر مسواک کی جائے تو فوراً کلی کرنے کی کوشش نہ کی جائے, 1-2 منٹ تک اسے رہنے دیا جائے. اس سے دانتوں پر دانتوں پر لگی ہوئی پلاہٹ وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور دانت مضبوط ہوتے ہیں. ساتھ ہی دانتوں میں کیڑا لگنے کے, یعنی بیکٹیریا دانتوں میں آ جائیں, اس میں کیویٹی بنائیں, اس میں سوراخ کریں, اس کے امکانات آہستہ آہستہ معدوم ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ علماء کرام جو اپنی مسواک ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں, والدین, ان کے دانت آپ نے دیکھا, میں نے دیکھے ہیں کہ 70-80 سال کی عمر ہے اور سارے دانت ان کے محفوظ ہیں. یہ ایک مسواک کی برکت ہے. اور مسواک کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے
کہ سنن النسائی کی یہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک میں منہ کی پاکیزگی اور اللہ کی خوشنودی ہے، یعنی مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اس کے دو فوائد تو ہمارے سامنے یہ آ گئے۔ اس میں منہ کی پاکیزگی یعنی منہ کے تقریباً تمام امراض، مسواک کے بارے میں پروفیسر فانگوٹ کہتے ہیں کہ منہ کا یعنی دانتوں اور منہ کے زبان وغیرہ کے ہونے والے تمام امراض کے لیے مسواک ہی کافی ہے، کیونکہ مسواک میں پیلو کی مسواک، خاص طور سے مسواک مختلف قسم کی ہیں، ہم اب جو بات کر رہے ہیں پیلو کی مسواک کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیلو کی مسواک سب سے زیادہ استعمال میں رہی۔ اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ صاف ستھرے انسانوں کو پسند کرتا ہے، تو اگر ایک انسان اپنے منہ کو صاف ستھرا رکھے گا تو سب سے پہلے تو اس کی فرشتوں سے دوستی ہوگی، کیونکہ خوشخبری دی گئی ان لوگوں کو کہ جو اپنے منہ کا خلال کرتے ہیں اور یا پھر وہ مسواک وغیرہ کرتے ہیں، ہر نماز سے پہلے 5 نمازیں ہیں، 5 مرتبہ وضو کرنا ہے۔ ہر نماز میں وضو سے پہلے مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ فرمائی، بلکہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب گھر تشریف لے جاتے تو پہلے مسواک کرتے۔ گھر آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر آدمی کوئی بھی شخص گھر اس وقت جاتا ہے کہ جب کھانے کا وقت وغیرہ ہوتا ہے، تو اس سے علماء کرام یہ مراد بھی لیتے ہیں کہ یقیناً کھانے کا وقت تھا، کھانے سے پہلے آپ مسواک فرمایا کرتے تھے، پھر آپ کھانے کے بعد مسواک فرمایا کرتے تھے، آپ دودھ پیا کرتے تھے، دودھ پینے کے بعد مسواک کیا کرتے تھے۔ تو ان مسواک کا اتنا اہتمام تھا، جتنا انسان منہ کی صفائی کا خیال رکھے گا اس کے درجات اتنے ہی بلند ہوتے جائیں گے، پریشانیاں اس سے اتنی ہی دور ہوتی جائیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کے بارے میں علماء کرام اور بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق ایک تو انسان کو بنایا، انسان کے ساتھ جنات بنائے اور جنات کے ساتھ ہی فرشتوں کو بنایا، جو اس کائنات میں جتنی مخلوق آباد ہے سب کی مختلف طریقوں سے مدد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ روبوٹس بنا تو دیے لیکن ایسا نہیں کہ انہیں آزاد چھوڑ دیا اور کسی پریشانی کا شکار ہوں یا کسی مصیبت میں گھرے ہوں، تو فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی جاتی ہے، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ کئی احادیث مبارکہ اس حوالے سے ہمارے سامنے ہیں۔ اور منہ کے باقی امراض میں اسے کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ عام طور پر اسے پیس لیا جاتا ہے اور پیسنے کے بعد اسے سرکے میں 2 منٹ تک گرم کر لیا جائے، اور گرم کرنے کے بعد اس سرکے سے جب منہ کی کلیاں کی جائیں گی تو منہ کے زخم مندمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور منہ صاف ہوتا ہے۔ مسواک کرنے سے یا اس لوشن کو منہ میں اس کی کلیاں کرنے سے منہ سے آنے والی اسمیل، بدبو، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اسے اپنے ہر کھانے سے پہلے استعمال کرنا ضروری ہے۔ اب ہم اپنی اسی بات پر آتے ہیں کہ ذیابیطس آسٹریلیا کی ریسرچ اور دل کے امراض یہ انگلینڈ والوں کی ریسرچ تھی کہ جو منہ سے چلتے ہیں اور دل کو بھی خراب کرتے ہیں اور لبے کے فنکشن کو بھی خراب کرتے ہیں۔ ہر کھانے سے پہلے مسواک کی جائے، ایسے آدمی کو کبھی زندگی میں ذیابیطس نہیں ہوگی، یعنی شوگر نہیں ہوگا، اور نہ ہی اسے دل کا کبھی کوئی مرض ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے ان 2 امراض کے 60-70% امکانات ختم کر دیے جن کا باعث منہ کی صفائی نہ ہونا تھا۔ ہر نماز سے پہلے تو ہر مسلمان پر ایک طرح سے لازم کر دیا گیا ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سنت مبارکہ کو لازمی اپنی زندگی میں لازمی حصہ بنایا ہو، اس کا آپ نے حکم بے شک نہ دیا ہو۔ جیسے کہ سنتیں ہم پڑھتے ہیں، سنتوں کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز سے پہلے نوافل ادا کیے، ہمارے لیے وہ سنت موقدہ کا درجہ رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے پڑھنے کا حکم کہیں بھی نہیں، پڑھنے کا حکم صرف فرائض کا ہے، لیکن ہم عشق رسول میں ہم نے بھی اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہم سنت موقدہ بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جب سنت موقدہ مسواک بھی ہے تو ہمیں ہر وقت اپنے ساتھ مسواک کو رکھنا چاہیے، اور یہ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر مجھے اپنی امت کی مشقت اور دشواری کا خیال نہ ہوتا
تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک استعمال کرنے کا حکم دیتا. صحیح مسلم اور بخاری کی یہ احادیث مبارکہ ہیں. اس میں امت کی مشقت، اور یہ مشقت کس چیز کی ہے؟ مسواک تلاش کرنے کی. بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں اچھی مسواک دستیاب شاید نہ ہو. آپ نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ اگر میں نے حکم دے دیا اس کا، تو وہ علاقے کے جہاں مسواک یا کوئی اچھا درخت موجود نہ ہو، یا کوئی شخص ایسے علاقے موجود ہے، کوئی ایسی قوم ایسے علاقوں میں رہتی ہے جہاں درخت زہریلے ہیں، تو ایسے میں اگر وہ استعمال کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا، کیونکہ آپ فرض کر دیتے. لیکن اس سے ایک علماء کرام یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن کے پاس مسواک ہے ان کے لیے تو یہ حکم ہو گیا، کیونکہ وہ ان کے لیے مشقت کی وجہ سے منع کر دیا گیا کہ جن کے پاس یہ میسر نہ ہو یا جو اس سے محروم ہو، اس کو خریدنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، ان لوگوں کے لیے شاید اجازت ہے. لیکن جن کی گنجائش ہے، اجازت، جن کے پاس اس کی استطاعت ہے، وہ اسے لازمی استعمال کریں. تو ہر نماز سے پہلے 5 مرتبہ مسواک کی گئی. سلوا ڈورین نے نہ صرف دانتوں کو چمکایا، مسولوں کے ورم کو ختم کیا، منہ کے جو زخم ہیں ماؤتھ سورس انہیں ختم کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آنے والی اسمیل کو ختم کیا. اس طرح سے خوبصورت ایک منظر اور ایک ماحول منہ کا ہوا. اب یہاں سے جو غذا اتر رہی ہے وہ صحت لے کر اتر رہی ہے. اس پر گفتگو کرتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. میں کروں بند کر. السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اپنا اور شہر کا نام؟ جی سائمہ بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. اچھا جی فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب میرا پرابلم ہے معدے کا. تو ڈاکٹر صاحب اتنا ہو رہا ہے کہ جیسے ہی میں کچھ چیز کھاتی ہوں تو مجھے فوراً وامٹ ہو جاتی ہے. کوئی چیز مجھے ہضم نہیں ہوتی ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب. آپ ایچ پائلوری وغیرہ کا ٹیسٹ کرا چکی ہیں؟ جی ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کرایا آپ نے؟ جی نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں کروایا ڈاکٹر صاحب. اچھا ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک نسخہ ہے معدے کے حوالے سے جسے ہر شخص استعمال کر سکتا ہے، ذیابیطس والے بھی اور ہائی بلڈ پریشر والے بھی. اس پر گفتگو کرتے ہیں. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین. مسواک پر ہماری گفتگو جاری ہے. مسواک کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور احادیث میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہے تو وہ مسواک کے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی منہ کے صفائی کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ منہ کی صفائی کے لیے کچھ بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دانت صاف رہیں اور اس کا منہ صاف رہے، خوشبودار رہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی فرمائیے. جی میں شاہینہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. جی اچھا جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی اونٹنی کے دودھ کے بارے میں. آپ نے پہلے بتایا تھا کس وقت لینا چاہیے، استسقا یا واٹر ریٹینشن کے لیے؟ جی اچھا ٹائم کیا ہے، اور اس میں کیا میں آسٹوپروسس کی دوائی لے سکتی ہوں یا کیلشیم کی، مطلب وہ انٹیک لے سکتی ہوں یا نہیں؟ ضرور لے سکتی ہیں بالکل. اور اونٹنی کے دودھ کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں ابھی کہ اس میں 1 گلاس اونٹنی کا دودھ اور آدھا گلاس پانی ملا کر اس سے ہر 1 گھنٹے کے بعد اس کا 1 حصہ پلا دیا جائے. یعنی اس کے 3 حصے کر لیے جائیں اور 1 حصہ اس کا پلایا جائے صبح بھی اور شام بھی، اور انشاءاللہ اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوئی ہے. اور اگر پیٹ میں پانی بھرا ہوا ہے تو اس کے نکاس کے لیے، استسقاء کے لیے آپ کو اونٹنی کا یورین بھی اس میں ملانا ہوگا. اونٹنی کا پیشاب ملایا جاتا ہے. بخاری کی حدیث مبارکہ ہے. آپ نے اکثر ہمارے ٹی وی پر ملاحظہ بھی فرمائی ہے. شبانہ صاحبہ کراچی سے آپ نے پوچھا تھا کہ اس کا ریفرنس کے برتن سلور کے استعمال نہ کیے جائیں. تو مسلم کی حدیث ہے 2065 2065 اور بخاری کی حدیث نمبر 84 اور باب نمبر 10 یعنی چیپٹر نمبر 10.
فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں جو پانی پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اونڈیلتا ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ ہے بخاری حدیث نمبر 481 481 اور چیپٹر نمبر 10 باب نمبر 10. فرمایا طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی اور سونے کے برتنوں میں نہ پانی پیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کھانا کھاؤ، اس لیے کہ یہ دنیا میں کافر لوگوں کے لیے ہیں اور آخرت میں تم مسلمانوں کے لیے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آج کل تو کفار نہیں کھا رہے، مسلمان کھا رہے ہیں ان پلیٹوں میں. بالکل دنیا تبدیل ہو چکی ہے کیونکہ اس کے نقصانات ہیں. کافروں کو کیوں کہا گیا کہ اس دور کے غیر مسلم کافر وہ اس دور کی سائنس سے واقف نہیں تھے. یہ تو احادیث میں متواتر سائنسی احکامات اتر رہے تھے اور وہ لوگ اس سے ناواقف بھی تھے، مانتے بھی نہیں تھے، لہذا ان کو نقصانات ظاہر تھے. ان کے جو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص المونیم سلور کے برتنوں میں صرف پانی پیے گا تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ انڈیل رہا ہے. پروفیسر فانگوٹ آسٹریا کے کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ المونیم اور چاندی ایک جیسے اثرات والی دھاتیں ہیں. جو نقصان چاندی سے ہوگا، سلور سے ہوگا، وہی نقصان المونیم سے بھی ہوگا. یہ وجہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی نئی چیز بنائی جاتی ہے، کوئی ایسی جس میں پتیلیاں یعنی کچن ویئر میں، تو وہ چاندی اور المونیم کے امتزاج سے بنائی جاتی ہیں. سلور، جرمن سلور بہت مشہور تھا ایک دور میں، وہ دراصل المونیم اور سلور یعنی چاندی اور المونیم سے ملا کر بنایا جاتا تھا. تو اس لیے پروفیسر فانگوٹ کہتے ہیں کہ جو نقصان چاندی کا اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے وہی نقصان المونیم کا ہے. لہذا میں نے پاکستان میں آ کر یہ دیکھا کہ المونیم کے بے تحاشا برتن استعمال کیے جا رہے ہیں، ہر گھر میں استعمال کیے جا رہے ہیں، نقصانات اس کے بہت زیادہ ہیں. تو میں نے اپنے مریضوں کے لیے اس پر پابندی عائد کی ہے کہ اگر وہ مجھ سے علاج کرائیں گے تو احادیث کی روشنی میں پرہیز بھی ہوگا. المونیم بھی منع ہے اور چاندی کے برتن بھی منع ہیں، اور سونے تو ویسے ہی منع ہے. اور کوئی بھی سونے کے برتنوں میں تو کوئی بھی نہیں کھاتا پیتا کیونکہ اس کا بھی نقصان ہمارے سامنے ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا اور شہر کا نام؟ جی فرحہ بات کر رہی ہوں ڈاکٹر ناظرین کراچی سے. جی فرمائیے. میں نے اپنے بیٹے کا مسئلہ آپ کو بولا تھا، آپ نے کہا منقع سے کھلائے، تو وہ اب اسکول سے آنے کے بعد میں اسے دے رہی ہوں منقع. بالکل ٹھیک ہے. مائگرین میں. جی جی. کیا تو اب یہ بتائیں اس کو کتنے دن دینا ہے اور کتنے عرصے اس کو جاری رکھنا ہے؟ یہ ان کی عمر کیا ہے؟ 13 سال. 13 سال ہے. آپ انہیں قسط شیریں دے رہی؟ نہیں قسط شیریں میں نے ابھی تک تو نہیں دی. انہیں دینا شروع کیجئے. 2 گرام 2 بڑی چٹکیاں قسط شیریں کی جب یہ اسکول سے واپس آ کے کھانا کھا لیں اس کے بعد اور رات کے کھانے کے بعد 2 گرام انہیں دیجیے. اچھا ڈاکٹر ناظر ایک سوال اور تھا، جو گیسز کے لیے آپ نے نسخہ بتایا تھا وہ تو میں نے بنا لیا. اچھا میں کھا بھی رہی ہوں میں اور میرے ہسبینڈ، لیکن اس کے بعد سینے میں جلن بہت ہوتی ہے. اچھا اس میں آپ نے شہد میں ملایا اسے؟ جی شہد بھی ملایا. کلونجی 50 گرام، سوئی کے بیچ 15 گرام، کاسنی کے بیچ 7 گرام، کفتے شیری 15 گرام، 1 پاؤ شہد میں بنایا ڈاکٹر میں نے یہ. اچھا اسے پانی میں آدھا کپ پانی میں ملا لیا کریں 1 ٹی اسپون کو. 1 ٹی اسپون کو آدھا کپ پانی میں پورا پانی پینا ہے؟ یہ سارا پانی پی لیجیے گا، شہد کا پانی انشاءاللہ اس سے نقصان نہیں ہوگا. آدھا کپ ہے اور یہ ناشتے کے بعد اور دوپہر کے کھانے کے بعد، رات کھانے کے بعد آپ نے اسے استعمال کرنا ہے. اور آج کل اس وقت چیکو اور بیر موجود ہیں. ایسیڈیٹی، سینے کی جلن فوراً ختم کرتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد 2 بیر اور 2 چیکو ایک ساتھ کھا لیے جائیں یا 1 بیر 1 چیکو تو سینے کی جلن کو ختم کر دیتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر. شہر کا نام؟ فہیم کراچی سے. اچھا جی فہیم صاحب فرمائیے. جی وہ سیمینار میں آیا تھا ڈاکٹر صاحب، میں وہ وائٹ والوں کے لیے آپ نے کہا تھا نا. کس کے لیے کہا تھا؟ وائٹ والوں کے لیے آپ مفتی صاحب کا بتا رہے تھے نا. ہاں جی جی سیمینار میں آیا تھا ادھر ہم. جی بالکل میں نے نسخہ لکھوایا تھا، وہ تیار کیجیے اور بالوں پر لگائیے. وہ مفتی صاحب کو پڑھنے کا بتا رہے تھے آپ. جی بالکل. سورہ اسرا، یہ سورہ اسرا آیت نمبر 82 یہ پڑھنے کے لیے کہا تھا. یہ آپ پڑھیے گا انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. تو ناظرین کچھ
خوش آمدید ناظرین. ایک کالر کو پہلے اپنے ساتھ لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا اور شہر کا نام؟ میں بادشاہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی فرمائیے. میرے 3 سوال ہیں آپ سے. جی. میرا پہلا سوال ہے کہ میرے اپنے والد صاحب کے بارے میں کہ ان کو سورائسس ہے. تو مجھے آپ نے پہلے بھی پروگرام میں کافی مرتبہ نسخے بتائے ہیں, تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں اسلام آباد سے ہوں, تو یہ نسخے آپ کے جو ہبا لائف ہے ادھر سے مل جائیں گے بنے بنائے, یا میں خود سے چیزیں لا کے بنانی ہوں گی؟ اسلام آباد VIP پلازا I8 مرکز, وہاں طب نبی میڈیسن اسٹور ہے. ٹھیک ہے, تمام چیزیں انشاءاللہ وہیں سے مل جائیں گے. اور اس کے علاوہ ایڈریس لے لیجیے, تمام آپ کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ وہاں مل جائیں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. تو ناظرین, مسواک کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ہم نے جو کل پروگرام کیا, تربیتی نشست تھی, یہ تاریخ, اسلامی تاریخ کی پہلی کلاس تھی جس کو طب نبوی کو ماڈرن میڈیکل سائنس کی روشنی میں اسٹوڈنٹس کو, طالب علموں کو اس کی تربیت دی گئی. اس کلاس کا مقصد یہی تھا کہ صحت مند معاشرہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تشکیل دیا جائے. اسلامی تعلیمات بہت ضروری ہیں. ہم چونکہ اسلام کو عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ اور جنون کے ساتھ لیتے ہیں, ہر چیز میں ہم ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں. جب اسلام کی بات آئے تو ہم اب صحت کے پروگرام کو بھی جنون کی حد تک لیں اور یہ ثابت کریں کہ مسلمان معاشرہ وہ دنیا کا سب سے صحت مند ترین معاشرہ ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے بہت آسان سا نسخہ ہے کہ احادیث پر, قرآنی آیات پر عمل کرتے جائیے, آخرت بناتے جائیے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل کرتے جائیے اور صحت مند بھی رہیے. دنیا بھی خوبصورت, آخرت بھی خوبصورت, کیونکہ دنیا میں وہ شخص کامیاب ہے جس نے معیاری زندگی گزاری. ایک شخص کے منہ سے اگر بدبو آ رہی ہو, اس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہے جو شاید 2 لاکھ روپے کا ہے, اس کے شوز 10,000 روپے کے ہیں اور کار اس کے پاس 50 لاکھ کی ہے, لیکن اس کا اگر منہ سے بدبو آ رہی ہے لوگ اس سے دور ہٹ جاتے ہیں اور اس کو ناپسندہ کہ یہ شخص انتہائی لاپرواہ آدمی ہے, سارا امپریشن اس کا خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے اسلام نے شخصیت کی تعمیر کے لیے یہ بتایا کہ مسواک کو لازمی ایک طرح سے قرار دے دیا. اور یہ ایک حدیث مبارکہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرشتے جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آتے ہر دفعہ انہوں نے مجھے مسواک کے لیے تاکید کی, یہاں تک کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں مسواک کی ذاتی سے میں منہ کے اگلے حصے کو نقصان نہ پہنچا دوں. یہ مسند احمد کی یہ حدیث ہے. یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی انبیاء کے پاس آئے تو انہیں جو تاکید کی وہ مسواک کے بارے میں تھی, کیونکہ فرشتوں کی حس بہت تیز ہوتی ہے, ہلکی سی بھی اسمیل ہوگی تو وہ انسان سے دور چلے جاتے ہیں. تو ان کے قریب آنے کے لیے پہلے مسواک کی تاکید فرمائی جاتی تھی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے, آپ کے منہ سے, آپ کے لعاب دہن سے خوشبوئیں نکلتی تھیں, لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پر بھی مسواک کے لیے کہا کرتے تھے. تو عام آدمی جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں مسئلہ آ گیا ہے, میری مدد کر, کسی مصیبت میں پھنسا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں. اور وہ فرشتے, یہ وہ مخصوص فرشتے نہیں جو بدر اور احد میں آئے تھے, یہ وہ فرشتے ہیں جو عام طور پر انسانوں کے ساتھ حفاظت کے طور پہ لگائے گئے ہیں. وہ شخص ان کی حفاظت سے محروم رہتا ہے جس کے منہ سے اسمیل آتی ہو, صحت اس کی بھی خراب ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ مسواک منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے اور پروردگار کی خوشنودی کا بھی. ان میں تمام باتوں کا ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی نچوڑ ہے, ایک ہی کنکلوژن ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ طب نبوی سے مجھے علاج کرانا ہے, اور طب نبوی کے ادویات کے لیے کوئی شخص آپ میں سے جو طب نبوی کے ادویات کو جانتا ہے وہ سب سے پہلے اس کے منہ کی صفائی کا اس کو اہتمام کے لیے کہیں. آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی وہ منہ کی صفائی کی طرف آئے گا 10-15 دن کے بعد اس کی حالت بھی تبدیل ہوگی. وہ لوگ جنہیں نیند نہیں آتی وہ مسواک کرنا شروع کر دیں, رات کے وقت سونے سے پہلے 3-4 منٹ مسواک کریں, آپ دیکھیں کتنی گہری نیند آتی ہے. اسی طرح وہ جن کے کھانے ہضم نہیں ہوتے اور جن کا معدے کے مسائل ہیں, جیسے کہ سائمہ صاحبہ تھی پنڈی سے, آپ ہر کھانے سے پہلے, تمام حضرات ہر کھانے سے پہلے مسواک کر لیجئے. آپ دیکھیں گے کہ کھانا خوب ہضم ہو رہا ہے. مسواک کرتے میں معدے میں موجود گیسز ڈکاروں کے ذریعے باہر آ کے خارج ہو جاتی ہیں, انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل انشاءاللہ ایک نئے خوبصورت موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے.
اللہ حافظ ناصر.